अस्सलामु अलैकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल मिन्हा ताज देख रहे हैं। आज हम आपको तारीख़ इंसानियत के उस अजीम पैगंबर की दास्तान सुनाएंगे जिसने वक्त के सबसे बड़े जालिम और खुद साख्ता खुदा फ़िरौन के तख्त को हिला कर रख दिया। आज का हमारा टॉपिक है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुकम्मल और ईमान अफरोज़ ज़िंदगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी इस्लामी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाएं। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए खैर दे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये मुक़द्दमा। हज़ारों साल पहले मिस्र की सरजमीन पर एक ऐसी हुकूमत थी जिसका सूरज कभी ढलता न था। ये फ़िरौन का दौर था जिसने खुद को खुदा कहलवाया और लोगों को अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा था। एक रात फ़िरौन ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। उसने देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग उठी और उसने मिस्र के तमाम घरों को जला दिया, मगर बनी इसराइल के घरों को कुछ न हुआ। जब नुजूमियों ने इस ख्वाब की ताबीर बताई कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत का तख्तो ताज उलट देगा, तो फ़िरौन के होश उड़ गए। उसने निहायत संगदिली से हुक्म दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर बेटे को कत्ल कर दिया जाए। हर तरफ चीखो पुकार थी और माओं के दिलों में दहशत बैठ गई थी, मगर फ़िरौन ये नहीं जानता था कि अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतर है। इस सख्त तरीन दौर में जब हर तरफ तलवारें बच्चे ढूंढ रही थीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उनकी वालिदा का दिल डर से कांप रहा है कि कहीं सिपाहियों को खबर न हो जाए। तीसरी रात तक उन्होंने बच्चे को छुपाए रखा, मगर कब तक? तब अल्लाह ने उनके दिल में एक अजीब बात डाली। अल्लाह ने फरमाया कि डरो नहीं और ना ही गम करो, हम इसे तुम्हारे पास वापस पहुंचाएंगे। उन्होंने एक मजबूत संदूक मंगवाया, बच्चे को दूध पिलाया और निहायत सब्र के साथ उसे उस संदूक में रख दिया। ये एक माँ के इम्तिहान की इंतहा थी, जहाँ उसने अपने कलेजे के टुकड़े को अल्लाह के भरोसे एक लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया ताकि उसे कत्ल होने से बचाया जा सके। संदूक दरियाए नील की लहरों के हवाले कर दिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर से इस मंजर को देख रही थीं, ताकि देख सकें कि ये कश्ती कहाँ रुकती है। पानी की लहरें इस नन्ही सी जान को लिए जा रही थीं। ये कोई मामूली सफ़र नहीं था, बल्कि दुनिया की तारीख बदलने वाला सफ़र था। अल्लाह के हुक्म से दरिया की लहरों ने उस संदूक को नुकसान नहीं पहुंचाया और उसे सीधा फ़िरौन के महल के घाटों यानी गार्डन्स की तरफ ले गईं। वहां फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया अपनी कनीज़ों के साथ मौजूद थीं। जब उन्होंने पानी में बहता हुआ संदूक देखा तो उसे निकालने का हुक्म दिया। जब संदूक खुला तो अंदर एक नूरानी बच्चा मुस्कुरा रहा था। हज़रत आसिया का दिल बच्चे की मासूमियत देखकर पिघल गया, मगर जब फ़िरौन को खबर हुई तो वो तलवार लेकर पहुंचा और कहा कि ये वही बच्चा हो सकता है जिससे मुझे डराया गया है। मगर हज़रत आसिया, जो एक नेक दिल खातून थीं, उन्होंने फ़िरौन के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा कि इसे कत्ल ना करो, हो सकता है ये हमारी आंखों की ठंडक बन जाए या हम इसे अपना बेटा बना लें। अल्लाह ने फ़िरौन के दिल में बच्चे की मोहब्बत डाल दी और वो जालिम जिसने हज़ारों बच्चे कत्ल कर दिए थे, अपने ही दुश्मन को अपने महल में पालने पर राज़ी हो गया। यूं मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल के राज दुलारे बन गए। अल्लाह का वादा बरहक था। महल में मुसीबत ये खड़ी हुई कि बच्चा किसी भी धाई या नर्स का दूध नहीं पी रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो वहीं मौजूद थीं, उन्होंने निहायत अक्लमंदी से कहा कि क्या मैं तुम्हें ऐसे घराने का पता ना बताऊं जो इस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह करे? फ़िरौन ने इजाज़त दे दी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सगी वालिदा को महल बुलाया गया और बच्चे ने उन्हें पहचाना तो वो फ़ौरन दूध पीने लगा। महल वाले हैरान थे, मगर कोई नहीं जानता था कि अल्लाह ने बच्चे को उसकी माँ से मिलवा दिया है। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में पलने लगे और उनकी वालिदा को उनकी परवरिश के लिए शाही तनख्वाह भी मिलने लगी। वक्त गुजरता गया और मूसा अलैहिस्सलाम एक तवाना और पुरवकार जवान बन गए। महल की आसाइशों ने उन्हें अपनी कौम से दूर नहीं किया था। एक दिन शहर में घूमते हुए उन्होंने देखा कि फ़िरौन की कौम का एक शख्स एक मजलूम बनी इसराइल पर जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम का दिल तड़प उठा। उन्होंने आगे बढ़कर उस मजलूम की मदद करनी चाहिए और बीच बचाव में उस मिस्री को एक मुक्का मारा।
ان کا مقصد قتل نہیں تھا، مگر ان کی قوت اتنی تھی کہ وہ شخص ایک ہی چوٹ سے ہلاک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، مگر شہر میں ان کی تلاش شروع ہو چکی تھی۔ جب فرعون کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کر دیا۔ ایک مخلص شخص نے دوڑتے ہوئے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کیا، اے موسیٰ، دربار والے تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتا ہوا اور راستہ ڈھونڈتا ہوا مصر چھوڑ دیا۔ بنا کسی سامان اور راستے کی معلومات کے وہ کڑی دھوپ میں پیدل نکل پڑے۔ پاؤں میں چھالے پڑ گئے، بھوک اور پیاس نے نڈھال کر دیا، مگر ان کی زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ مدین کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ مدین پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام نے ایک کنویں کے قریب دم لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ مرد چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر دو لڑکیاں اپنی بھیڑوں کو روکے ہوئے ایک طرف کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جب تک یہ چرواہے چلے نہیں جاتے ہم پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھکاوٹ کے باوجود آگے بڑھ کر ایک بھاری پتھر ہٹایا اور ان کی بھیڑوں کو پانی پلایا۔ پھر وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور دعا کی، اے میرے رب، جو خیر بھی تو میری طرف اتارے، میں اس کا محتاج ہوں۔ ان کی یہ مخلصانہ مدد ان کی زندگی کا نیا رخ طے کرنے والی تھی۔ ان لڑکیوں نے گھر جا کر اپنے والد کو اس اجنبی کی بہادری اور ایمانداری کا قصہ سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سارا قصہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے تسلی دی، ڈرو نہیں، اب تم ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو 10 سال تک اپنے پاس رہنے اور بھیڑیں چرانے کی پیشکش کی۔ اس طرح دنیا کا ہونے والا عظیم نبی 10 سال تک ایک بزرگ نبی کی خدمت میں رہا۔ ان 10 سالوں میں موسیٰ علیہ السلام نے صبر، تنہائی اور اللہ سے لو لگانے کا ہنر سیکھا۔ یہاں ان کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوا اور وہ ایک پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ 10 سال مکمل ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وطن کی یاد ستانے لگی۔ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر کی طرف نکل پڑے۔ راستہ تاریک تھا اور سردی سخت تھی۔ اچانک انہیں کوہ طور کی طرف ایک آگ نظر آئی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی چنگاری لا سکوں یا راستے کا پتہ مل جائے۔ جب وہ اس آگ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ آگ نہیں بلکہ اللہ کا نور تھا جو ایک درخت سے پھوٹ رہا تھا۔ چاروں طرف ایک عجیب خاموشی اور سکون تھا۔ یہاں سے دنیا کی تاریخ کا وہ معجزہ شروع ہونے والا تھا جس نے فرعون کے تخت کو ہلا کر رکھ دینا تھا۔ اس مقدس وادی میں موسیٰ علیہ السلام نے وہ آواز سنی جو دنیا کے کسی انسان نے نہیں سنی تھی۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایک عجیب ہیبت اور سکون طاری ہو گیا۔ اللہ نے انہیں نبوت کی ذمہ داری دی اور پوچھا، اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ میری لاٹھی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اسے زمین پر پھینک دو۔ جیسے ہی انہوں نے لاٹھی پھینکی وہ ایک خوفناک سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر کر پیچھے ہٹے تو اللہ نے فرمایا، اسے پکڑ لو، ڈرو نہیں۔ پھر اللہ نے انہیں دوسرا معجزہ دکھایا۔ ان کا ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ یہ 2 نشانیاں لے کر انہیں فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ان کا مددگار بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے برسوں بعد مصر کی سرزمین پر قدم رکھا۔ جب دونوں بھائی ملے تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ فرعون سے مقابلہ آسان نہیں ہوگا، مگر ان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی طاقت اللہ کا ساتھ تھا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو آزادی کی خوشخبری سنائی اور پھر نڈر ہو کر فرعون کے اس دربار کی طرف بڑھے جہاں سے کبھی ان کے قتل کا فرمان جاری ہوا تھا۔ اب وہ ایک شہزادے کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے طور پر واپس آئے تھے۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پرانی باتیں یاد دلانے لگا۔ اس نے تکبر سے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے نہایت رعب و جلال سے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اسے راستہ دکھایا۔ فرعون نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا،
کیا تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے محل میں پالا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گزرا ہوا وقت تھا، اب میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون نے انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا۔ اس نے پورے مصر کے جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلانے کا فیصلہ کیا۔ مقابلے کا دن آیا، ہزاروں کا مجمع موجود تھا۔ جادوگروں نے پہلے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی جن پر انہوں نے جادو کیا تھا۔ پورا میدان رینگتے ہوئے سانپوں سے بھر گیا اور لوگ ڈر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی تھوڑا خوف آیا، مگر اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں موسیٰ، تم ہی غالب آؤ گے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ ایک عظیم الشان اژدہا بن گئی۔ اس نے جادوگروں کے تمام جادوئی سانپوں کو ایک لمحے میں نگل لیا۔ پورا میدان حیرت سے گنگ ہو گیا۔ حق نے باطل کو مٹا دیا تھا۔ جادوگر جو خود اپنے فن کے ماہر تھے سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ رب کی قوت ہے۔ وہ پکارا اٹھے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ وہ ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دے گا اور انہیں سولی پر لٹکا دے گا، مگر ایمان کی مٹھاس نے ان کے دلوں سے موت کا ڈر نکال دیا تھا۔ انہوں نے کہا، تو جو چاہے سزا دے، ہم اپنے رب کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ فرعون کی پہلی بڑی سیاسی اور اخلاقی شکست تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دکھا دیا کہ اللہ کا نور کبھی بجھایا نہیں جا سکتا۔ فرعون نے جب جادوگروں کی شکست کے بعد بھی ایمان لانے سے انکار کیا تو اللہ نے مصر پر نشانیوں کے طور پر عذاب بھیجے۔ کبھی پورے شہر میں ٹڈیوں کے لشکر فصلیں تباہ کر دیتے، کبھی ہر طرف مینڈھکوں کی بھرمار ہو جاتی کہ لوگوں کا جینا مشکل ہو جاتا۔ سب سے بڑا عذاب پانی کا خون بن جانا تھا۔ جب بھی کوئی عذاب آتا، فرعون گڑ گڑایا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتا کہ دعا کرو کہ یہ ٹل جائے، میں تمہاری قوم کو آزاد کر دوں گا۔ مگر جیسے ہی عذاب ٹلتا، وہ پھر اپنی سرکشی پر اتر آتا۔ اللہ نے دکھا دیا کہ جو رب پانی کو خون بنا سکتا ہے، وہ سرکشوں کا تخت الٹنے پر بھی قادر ہے۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جس کا صدیوں سے انتظار تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے وقت اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ۔ بنی اسرائیل نے صدیوں کی غلامی کے بعد آزادی کی سانس لی اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑے۔ یہ ایک نہایت خطرناک سفر تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ صبح ہوتے ہی فرعون ان کا پیچھا کرے گا، مگر موسیٰ علیہ السلام کا توکل اپنے رب پر پختہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جس رب نے انہیں محل میں بچایا، وہ آج اس صحرا میں بھی ان کی حفاظت فرمائے گا۔ لوگ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھ رہے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا نور انہیں راستہ دکھا رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی فرعون اپنے پورے شاہی لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے پہنچ گیا۔ بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ آگے گہرا سمندر ہے اور پیچھے موت کی طرح بڑھتا ہوا فرعون کا لشکر، تو وہ چلانے لگے، اے موسیٰ، ہم پکڑے گئے، اب ہماری موت یقینی ہے۔ مگر اللہ کے نبی کے پاس یقین کی وہ دولت تھی جو کسی کے پاس نہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہایت رعب و جلال سے فرمایا، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اسی لمحے اللہ کا حکم آیا، اے موسیٰ، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی لاٹھی ماری، دنیا نے وہ معجزہ دیکھا جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ سمندر پھٹ گیا اور پانی کے درمیان 12 خشک راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل سلامت دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ جب فرعون نے تکبر میں انہی راستوں پر اپنے گھوڑے دوڑائے تو اللہ نے پانی کو ملنے کا حکم دیا۔ پانی کی عظیم لہروں نے فرعون اور اس کے لشکر کو ہمیشہ کے لیے نگل لیا۔ ڈوبتے وقت فرعون نے پکارا کہ میں ایمان لایا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے اس کی لاش کو نشانی کے طور پر محفوظ رکھا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہمیشہ کے لیے آزادی ملی۔ آزادی کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر صحرائے سینا میں قیام پذیر ہوئے۔ اللہ نے انہیں کوہ طور پر بلایا اور توریت عطا فرمائی، جو ان کی قوم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی صبر، بہادری اور اللہ پر کامل بھروسے کی داستان ہے۔ انہوں نے ایک ظالم خدا کہلوانے والے شخص کے سامنے حق کا جھنڈا بلند کیا اور دکھا دیا کہ طاقت سپاہیوں یا خزانوں میں نہیں بلکہ ایمان میں ہوتی ہے۔ ان کا ذکر آج بھی دنیا کے ہر کونے میں زندہ ہے
اور ان کی تعلیمات ہمیں ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا سبق دیتی رہیں گی۔ امید ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر مبنی یہ ویڈیو آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کا ذریعہ بنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے اور ہر مشکل میں صرف اسی پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور لکھیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر اور جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی ایک اور ایمان افروز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔